अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाजरीन, सियासत के बारे में बड़ा मशहूर ज़रबुल मिसल कह लें या क्लिचिक कह लें, वो है कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल, यानी कि सियासत में कोई भी चीज़ हतमी नहीं है। किसी भी वक्त सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है, टर्न अराउंड हो सकती है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी परेशान कुन है वो ये है कि जो पाकिस्तान की सियासत है वो तशद्दुद, मार धाड़, रिवेंज के ऊपर, धरने के ऊपर और ये गुलेल के ऊपर पता नहीं यहाँ तक कैसे पहुँच गई कि एक दूसरे के खिलाफ तासुब और नफरत इतना ज़्यादा हो गया है कि अब एक कॉमन डायलॉग करना किसी के साथ, एक डिस्कशन करना या साथ बैठना, सियासतदानों का साथ बैठना भी महाल हो गया। लेकिन एक जो बड़ा दिलचस्प किस्म का हमें ट्रेंड देखने में आया कि भी जब 26वीं यानी तरमीम का मरहला था, जो कि 18th अमेंडमेंट के बाद एक बड़ी डिसाइसिव किस्म की ये लेजिस्लेशन हो रही थी, उसमें हमने ये देखा कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक साथ बैठी हैं, नेगोशिएट कर रही हैं, जमहूरी रवायात को आगे बढ़ा रही हैं, कुछ अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रही हैं, कुछ दूसरे की बात मान रही हैं। तो ये बड़ा ही एक खुशाइन अमल था, मगर क्या ये आगे भी बरकरार रह सकता है? और पाकिस्तानी सियासत में हम जैसे देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की लड़ाइयाँ हम देखते हैं कि एक इदारा जैसे जुडिशरी के बारे में कहा जाता है कि वो पार्लियामेंट के रोल के अंदर ओवर रीच कर रही है, या कभी पार्लियामेंट ये इल्ज़ाम लगाती है कि जुडिशरी जो है वो हमारे ऊपर जो है वो नाइंसाफ़ी पर मुबनी फैसले दे रही है। तो क्या ये वाला जो पावर बैलेंस है ये भी दुरुस्त हो सकेगा? सियासतदानों की ज़मन में क्या जिम्मेदारी है? बहैसियत एक कौम हम क्या सही मंजिल की तरफ जा रहे हैं? इन तमाम चीज़ों का डाइसेक्ट करने के लिए जो है अपने ज़बरदस्त तज्ज़िये तबसरों के साथ मेरे साथ मौजूद हैं जावेद बलोच साहब। आप सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि आपकी जो है सियासी बसीरत ऐसी है, आपने इन चीज़ों को आंखों देखा हाल, आप जानते हैं पावर कॉरिडोर्स में किस वक्त क्या हो रहा होता है। पाकिस्तानी सियासत इस नहज पर कैसे पहुँच गई कि सियासतदान एक दूसरे से बैठ कर बात करना पसंद नहीं करते? देखें, शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। अगर हम आज से कुछ 4-5 साल 10 साल की पॉलिटिक्स देखें तो वहाँ से ये एक वल्गर चीज़ पॉलिटिक्स में आई है कि अपने ज़ाती मफाद की खातिर जो है वो अगले की जो है बिल्कुल तहस नहस कर दें, और आपके जो ज़ाती मफादात हैं उसके आगे ना तो कहीं पाकिस्तान है, ना कहीं स्टेट है, ना कोई और जो मोरालिटीज़ हैं, जो अखलाकियात हैं, वो भी उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया गया है। स्पेशली अगर हम बात करें सियासत में एंट्री की, तहरीक इंसाफ की, तो ये उस वक़्त से ये मामला शुरू हुआ जब सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो लोगों में एक जहर जो है वो फैलाया गया। लोगों में जो है फ़ेक वीडियोस बना के, फ़ेक पिक्चर्स के ज़रिए जो है वो लोगों को जो है वो उसमें उकसाया गया, इश्तियाल दिलाया जाता है, तोड़ दो, मार दो, जला दो। ये कहाँ था पहले? आप ख़ुद देखें कि जो है वो पॉलिटिक्स में प्रोटेस्ट भी होते हैं। आप देखें कि कभी जब बीबी शहीद हुआ करती थी वज़ीर आज़म, तो नवाज शरीफ अंदर हुआ करते थे, जेल में थे, और जब नवाज शरीफ आते तो बीबी जेल में थी, एग्ज़ाइल उन्होंने काटी। लेकिन क्या कभी आज तक किसी ने GHQ पे हमला किया? क्या कभी किसी ने रोक किया जो है वो ISI के ऑफिस का? क्या कभी किसी ने रोक किया एयर बेसिस का? नहीं हुआ। तो ये क्यों किया जा रहा है? क्या इसके पीछे अपना ज़ाती एजेंडा है, या कोई आपके पीछे बैठ के कोई जो है वो हिला रहा है डोर्स अच्छा, को? आपने ना एक बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता ये उठाया कि क्या इसके पीछे कोई बैरूनी हाथ भी है। जैसे हम ये भी देखते हैं कि हमारी सियासी क़यादत जब वो बैरून मुल्क सफ़र करती है तो वहाँ भी उनको हैकल करने का एक नया कंसेप्ट आ गया। उनको हैकल किया जाता है, उनकी हरासमेंट की जाती है, ऑफिस बेयरर्स, ऑफिस होल्डर्स होते हैं। अभी इनफैक्ट बल्कि जस्टिस जो भी रिटायर हो गए, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी, उन्होंने बड़ा एक लाएमल तैयार कर लिया कि इनको वहाँ पर कैसे इनकी हरासमेंट वगैरह करनी है। तो बैरूनी दुनिया जो है पाकिस्तानियों का बहैसियत कौम इमेज वो कैसे देख रही है? चूँकि हमने देखा आपकी इस बात से एक मैं आपको पॉइंट बताऊं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, यहाँ पे जलाओ घरावी होता है, ठीक है, जला दें, कब्ज़ा कर लें, मार दें। और जो लोग लंदन में प्रोटेस्ट करते हैं नवाज शरीफ के घर के सामने या किसी और भी जगह पे सामने, क्या कभी आपने देखा कि उन्होंने कोई पत्ता भी तोड़ा हो किसी? कभी देखा? क्यों कि वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट इतनी सख्त है कि अगर उन्होंने किसी को हाथ भी लगाया, लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बुरी लैंग्वेज यूज़ किया, गालम गलोच किया, लेकिन नो बडी कैन टच, ठीक है ना? आप इमलाक को नुकसान पहुंचा सकते हैं,
نہ آپ کسی شخصیت کو نقصان اور پہنچا. پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ تو جمہوریت کا حسن جمہوریت ہے, کا اور حسن. ہم نے پہلے دیکھا بھی پاکستان میں بھی ایسی زبردست مثالیں موجود ہیں. مگر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے یوتھ کو سوشل میڈیا کی پاور جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا کرنا, فیبریکیشن کرنا, فیک نیوز پھیلانا, اس کی بیس پر یوتھ کو موبلائز کرنا, سڑکوں کے اوپر لے کر آنا, کیا یہ جو دھرنا پالیٹکس ہے, یہ انتشار تشدد کی سیاست ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ایس سی او سمٹ, اس کے موقع پر جو ہے ملک کو بند کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی بھی ایسا ڈسائسو مومنٹ ہوتا ہے, اکانومی ٹیک آف کے قریب ہوتی ہے یا اس ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہے, تو آپ کو اسلام آباد بند ہوتا ہے, اسلام آباد پہ چڑھائی نظر آتی ہے. یوتھ کو مسلیڈ کون کر رہا ہے؟ بدقسمتی سے یہ جو معاملہ چلا ہوا ہے کہ دیکھیں, آپ کی پالیٹکس ہے پاکستان کے ساتھ, آپ نے پرائم منسٹر بننا ہے, پاکستان کا پرائم منسٹر بنیں گے. آپ نے اسپیکر قومی اسمبلی بننا ہے, آپ نے جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمان کا جو ہے وہ لیڈ کرنا ہے. تو پاکستان کے ساتھ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. لیکن بدقسمتی سے اب جو ہے وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نہیں, ہم ہیں پہلے. یہ جو رویہ ہے, یہ جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے کہ آپ ایک گھر میں بیٹھ کے کسی نامعلوم جگہ پہ بیٹھ کے کسی نامعلوم نام سے جو ہے, آئی ڈی سے جو ہے, آپ ایک فیک نیوز پھیلا رہے ہیں. آپ کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ کسی کا سر, کسی کا دھڑ لگا کے, کسی کی میٹنگ کا کسی اور رنگ میں آپ ڈیپ فیک کی ایک ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں, ملائن کر رہے ہیں, اور آپ کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. تو دیکھیں, یہ سوشل میڈیا کہاں سے آیا؟ یہ سوشل میڈیا آپ کا یورپ سے آیا, آپ امریکہ سے کہتے ہیں وہاں سے آیا. وہاں پہ اگر آپ کسی کی بغیر اجازت کے کوئی پکچر لگا کے دیکھیں سوشل میڈیا پہ, نہیں, وہاں پہ لا اتنا سخت ہے کہ آپ کو وہ سبق سکھائیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے. اچھا, لاء کے سخت ہونے کی جیسے آپ نے بات کی, جن لوگوں نے جی ایچ کیو کے اوپر چڑھائی کی, اداروں کے اوپر حملہ کیا, ہمارے شہدا کی یادگاروں کی بے حرمتی کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ اسٹیٹ نے ویسے ہی سخت رویہ اپنایا جیسے کہ وہ اس کے حقدار تھے؟ جتنا رویہ سخت ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اشتعال دلایا گیا. ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں, مور دین مائٹ بھی 80% سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں پتہ ہی کو نہیں تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیڈر کا حکم ہے جی کہ فلاں جگہ پہنچ جائیں. بابا, ہم تو دیکھتے ہیں کہ اگر کسی تحریک انصاف کا نام چھوڑ دیں, اگر پی ایم ایل این نے, پیپلز پارٹی نے, جماعت اسلامی نے, یا کسی بھی جو آپ کے تاجر ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہو, شہریوں نے پروٹیسٹ کرنا ہو, تو وہ رخ کہاں کرتے ہیں؟ پارلیمنٹ کا. ڈی چوک میں دھرنا دے دیں جی, پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دے دیں جی, یا کسی اور جگہ پہ گورنر ہاؤس. فضل الرحمان صاحب اپنا پیسفل پروٹیسٹ لائے تھے. ایک سیکنڈ میں اپنی بات مکمل کر لوں. تو اس دفعہ کیا ہوا, 9 مئی کو کیا ہوا تھا کہ بجائے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دینے کے, پروٹیسٹ کرنے کے, لوگ کیوں جی ایچ کیو گئے؟ لوگوں نے کیوں میاں والی ایئر بیس کا جو ہے وہ کیا, کیوں کورٹ کمانڈر جو ہے وہ ہاؤس کے؟ تو اصل تو جو پاور کاریڈور تھا وہ پارلیمنٹ ہونا چاہیے نا. کہ آپ نے بڑے پرٹیننٹ کوسچنس اٹھائے, اور یہیں سے میرا ایک سوال یہ بنتا ہے, چونکہ طاقت کا سرچشمہ ہے وہ یہی عوامی نمائندے ہیں جو پارلیمنٹ جس میں مکنا اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو یعنی کہ کوئی بھی ڈائلاگ ہوگا, کوئی بھی سیاسی مکالمہ ہوگا, وہ بھی اسی پاور کے سینٹر سے ہی ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں ہمیں ان سے بات نہیں کرنی, ہم نے صرف ایک خاص ادارے سے بات کرنی ہے, یعنی کہ جس کے اوپر چڑھائی کی, جس پہ حملہ کیا, بات بھی صرف اسی سے کرنی ہے. تو فوج سے بات کرنی ہے, تو فوج تو بات نہیں کر رہی. انہوں نے تو صاف کہہ دیا, آپ جی IPR کی پریس کانفرنس اٹھا لیں. انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے بات کرنا, بات کریں اداروں کے ساتھ, بات کریں پارلیمان کے ساتھ, بات کریں کورٹ کے ساتھ, اپنا کیس جو ہے وہ کورٹ میں لے کے جائیں. تو جب تک یہ رویہ ختم نہیں ہوگا, یہ آپ نے یوتھ کی بات کی, تو یوتھ جو ہے ابھی کیا ڈائریکشن لیس یوتھ ہے اس وقت. آپ اگر دیکھیں تو جو علی امین گنڈا پور صاحب لاشکر لے کے آئے تھے اور ڈی چوک پہنچ کے خود کے پی ہاؤس چلے گئے, تو ان بیچاروں کو کوئی پوچھنے والا کون نہیں تھا. جو کارکن ساتھ آئے ہوئے تھے انہیں کوئی پوچھنے والا کون نہیں تھا. میں وہاں پہ موجود تھا, انہیں کوئی پوچھنے والا کون نہیں تھا. انہیں پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے اب آگے کیا کرنا ہے. اور یہ بیٹریال ایک بار نہیں ہوا, کئی بار ہوا, کئی دفعہ ہو چکا ہے. تو ایسی چیزوں کو جو ہے کلا کما کرنا ہوگا. اور اسپیشلی اس میں آپ کے جو ہمارے والدین ہیں, جو ہمارے ٹیچرز ہیں, جو ہمارے پروفیسرز ہیں, یہ ان کا جو ہے وہ ایک ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یوتھ کی ڈائریکشن جو ہے وہ اس پہ کریں. اور پھر دوسرا لا انفورسمنٹ کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں, آپ ٹی وی چینل پہ کوئی کرائم سین دکھاتے ہیں, کوئی ایسی ولگر چیز جو ہے وہ اگر آن ایئر ہو جائے تو پیمرا آپ کو پوچھتا ہے, پیمرا نوٹس لیتا ہے, آپ کو کورٹ بلا لیتی ہے.
تو اب سوشل میڈیا پہ آپ جو مرضی جو ہے وہ کرتے رہیں, کوئی پوچھنے والا کو نہیں ہے آپ کو. ابھی ایف آئی اے نے جو ہے وہ سائبر کرائم ونگ نے جو ہے ایکشن لینا شروع کیا. ابھی لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے جو فیک آئی ڈیز کے ساتھ جو فیک اپنا اسٹیٹ کو ملائن کر رہے تھے. تو بابا کوئی لمٹ ہونی چاہیے, کوئی حد ہونی چاہیے آپ کی کہ کہیں نہ کہیں آپ کو رکنا پڑے گا. اور اسٹیٹ کو یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ انہیں کوئی ان کی کوئی لمٹ جو ہے مقرر اور کریں. ایسے عناصر جو ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے آگے کے لیے بھی جو سبق رکھتی ہے. اچھا, ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ابھی جیسے ایک بڑی ڈیل کی بازگشت ہو رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کہ ابھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں کسی سے ڈیل نہیں کروں گا, اور ساتھ میں وہ میسج بھی دلواتے ہیں کہ میری کوئی بات چیت شروع کرواؤ, تو آپ کے خیال میں کیا فیوچر میں بھی کوئی ڈیل ہو سکتی, جیسے کہ بشرا بی بی صاحبہ اب باہر آ گئی ہیں, کیا ان کے ذریعے سے بھی ایک جو ہے بیک چینل کھل سکتا ہے کہ مذاکرات کے راستے اور اس کے بعد ان کو ریلیف دیا جائے؟ آپ نے دیکھا کہ بشرا کی بیل ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, سیم ڈے جو ہے وہ کنسرن جج موجود نہیں تھے تو وہ نیکسٹ ڈے پہ چلے گئی. روکار نیکسٹ ڈے ایشو ہوئی اور ود ان نو ٹائم جو ہے اڈیالہ جیل سے بشرا کو رہا کر دیا گیا. یہ رہائی آپ کے جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہو گئی ہے؟ اس رہائی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈیل ہے, اور یہ ڈیل جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں, آئندہ کچھ عرصے میں سامنے بھی آ جائے گی. آپ یہ نوٹ کر لیں, آپ کو حالات و واقعات جو ہے وہ بتا دیں گے کہ یہ اٹ واز اے ڈیل. مزید کیا ریلیف مل سکتی ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں اس وقت تو یہ ویسے آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں, عمران خان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب اپنے مقدمات کو فیس کریں گے, اپنے مقدمات جو اطلاعات ہیں اپنے مقدمات کو فیس کریں گے اور اپنے مقدمات کا سامنا کر کے پھر آگے جو کورٹس جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق. اب دیکھیں پی ٹی آئی, پہلے بات ہو رہی تھی ڈائریکشن لیس پی ٹی آئی ورکرز کی, ٹھیک ہے. اب اس وقت جو ہے وہ مختلف دھڑے بن چکے ہیں تحریک انصاف کے اندر, اور لڑائی چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کا وارث کون ہے, ٹھیک ہے. تو میں بھی بشرا بی بی کلیم کریں کہ میں وارث ہوں, جی میں خود آ گئی ہوں. تو کیا بشرا بی بی یہ جو علیمہ باجی کہاں گئی؟ ٹھیک ہے, علیمہ باجی جو لیڈ کر رہی تھیں پی ٹی آئی کو اور جو ہے وہ ڈائریکشن دے رہی تھیں, انسٹرکشن دے رہی تھیں, اب ان کا کیا بنے گا؟ ایک دھڑا ہو گیا آپ کا بشرا بی بی کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں ایک آڈیو لیکس بھی آئی تھی رؤف حسن صاحب کی اور علیمہ صاحبہ کی, اس میں انہوں نے رؤف صاحب نے جو ہے وہ ڈائریکشن بشرا بی بی کی نہیں لی تھی اور انہوں نے علیمہ صاحبہ کی ڈائریکشن لی تھی, کیونکہ علیمہ صاحبہ نے انکار کر دیا تھا. زیادہ سخت ہیں بشرا کی. آپ آڈیو لیکس کا اگر جائزہ لیں تو جس طرح وہ انسٹرکشن اور ڈائریکشن دیتی ہیں وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ کلاس لیتی ہیں لوگوں کی, تم نے یہ کیوں نہیں کیا, تم نے وہ کیوں نہیں کیا, تم نے وہ, یعنی اس کا مطلب ہے وہ سیاست میں ایکٹیولی جو ہے ہوگا کیا, وہ ایکٹیو ہے سیاست میں. یعنی کہ اب ہوگا کیا, اب ایک دھڑا تو بننے جا رہا ہے علی گنڈا پور کیونکہ وہ سی ایم ہے وہاں پہ, ایک دھڑا جو ہے وہ بشرا بی بی کے پاس ہوگا, اور ایک دھڑا جو ہے وہ علیمہ خان کے پاس ہوگا. اور یہ جو گور علی خان صاحب اور باقی لوگ جو ابھی ان کے خلاف بھی ایک بگلا کا دھڑا بھی ہے, اب ان کے خلاف بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ پیرا شوٹرز ہیں, جو لوگ آئے اور آ کے انہوں نے پی ٹی آئی پہ قبضہ کر لیا, اور جو ورکرز سے جو پرانے لوگ تھے انہیں جو ہے اگنور کر دیا. ابھی شوکت یوسفزئی جو ہے وہ ان سے بات ہو رہی تھی ٹی وی پروگرام کے ساتھ, تو وہ بھی اپنا گلے شکوے کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی سننے والا کون نہیں ہے. اچھا, ایک اور بھی تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ خبر بھی ہو سکتی ہے شاید کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی گڈ پی ٹی آئی اور بیڈ پی ٹی آئی, ایم کیو ایم لندن اینڈ ایم کیو ایم پاکستان کی طرز کے اوپر بننے والی ہے. کیا اس میں سچائی ہے؟ دیکھیں جب دھڑے بندی ہو گئی, دھڑے بندی تو ہو گئی ہے آلموسٹ, اور یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. ایم کیو ایم کی مثال تو ایسی ہے نا کہ ان کا بھی ایک بھائی ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, تو ان کا بھی ایک بھائی ایک جو ہے وہ جیسے وہ لندن بیٹھ کے آپریٹ کر رہے تھے, یہ ڈالا بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں, تو سملرٹی تو ہے نا, لیکن اگر بھائی نہیں رہا, اگر بھائی کا زور ٹوٹ گیا تو یہ بھی ٹوٹ سکتا ہے زور, اور یہ زور ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے, لوگوں کو ریئلائز ہونا شروع ہو گیا ہے. اب اسی فیک پہ اگر ہم دوبارہ جائیں تو یہ بچے پنجاب میں پروٹیسٹ کر رہے تھے ایک پرائیویٹ کالج کے کہ زیادتی ہوگی. کئی لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا ہوا, کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہو, کہ یہ بس زیادتی ہوگی.
زیادتی ہوگی اپنا بچی کے کیا ساتھ. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جیسے کبھی سری لنکا بنانے کی بات ہوتی ہے, کبھی بنگلہ دیش بنانے کی بات ہوتی ہے, کبھی 71 کی مثال دی جاتی ہے, کہ کیا پاکستان میں اس قسم کا اسٹوڈنٹ لیڈ جو میسو قسم کی کوئی ڈسرپشن آ سکتی ہے؟ کیا اسٹوڈنٹس جو ہے اس میس لیول پہ موبلائز کر کے جو ہے وہ پاور کوریڈورس کو ہلانے کی پوزیشن میں سکت ہیں وداؤٹ اینی ڈائریکشن, وداؤٹ اینی ایجنڈا؟ کتنی بار کوشش کی گئی کہ پاکستان سری لنکا بن جائے, بنا نہیں بنا الحمدللہ. کتنی بار کوشش کی کہ یہ حالات جو ہیں 71 والے ہو گئے ہیں, اور 71 جیسے سیپریٹ ہوا خدا نہ خاصہ تو پاکستان کے ٹکڑے نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ کہ یہاں پر وہ مائیں موجود ہیں جو اس وطن پر جان نچھاور کرنے والے بچے پیدا کر رہی ہیں. اس وطن پر, اس مٹی پر, اس قوم پر جان نچھاور کرنے والے, آپ جائیں نا ذرا بارڈر پر, ان کے جو بچے ہیں, یہ تو خان صاحب کے بچے اگر یہاں پہ ہوتے, اگر وہ لاتے تو وہ سمجھ آتی نا کہ وہ ان کے بچے ان کے ساتھ ہیں, وہ لیڈ کر رہے ہیں پارٹی کو, اور یہ پارٹی چلا رہے ہیں, یہ آ گئے ہیں پاکستان. بچوں سے بڑی اہم بات ایک یاد آئی مجھے, تو میں اپنی ذرا اس میں کر دوں کہ آپ بارڈر کی صورتحال جا کے دیکھیں کہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے, لیکن سینے پہ گولی کھانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. صرف وہی کر سکتے ہیں جو جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم اس وطن کے لیے جان قربان کریں گے. اچھا, پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے نعرہ تھا, ایجنڈا تھا کہ ہم ڈائنیسٹی پالیٹکس جو ہیں, خاندانوں کی سیاست, اس کو ختم کرنے کے لیے آئے. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی بہنیں کتنی ایکٹیولی پارٹی کے معاملات چلا رہی ہیں, بشرا بی بی جو ہیں وہ کتنی ایکٹیولی انوالو ہیں. تو کیا ایک جب پی ٹی آئی کا اپنا خاندان جب ان افیئرس کو ایسے رن کرتے, سیاسی معاملات کو, یہاں پر ڈائنیسٹک پالیٹکس نہیں ہے؟ کوئی خاندان نہیں ہے, اٹس ٹوٹلی ون مین شو. کہ یہ جو ہے وہ جو بیٹھے ہیں ہمارے خان صاحب وہاں پہ جیل میں, صرف وہی ہیں. اور کون ہے پی ٹی آئی میں؟ علیمہ خان تو اب آئی نا کہ جو گرفتار ہو گئے تو ان کی رہائی کے لیے, فلاں کے لیے. اور تو ون مین شو ہے. اگر یہ ون مین شو خدا نہ خاصہ نہیں رہتے یا اپنے پالیٹکس کو کہیں اور لے جاتے ہیں, تو پھر یہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ جڑے نون لیگ میں مل جائیں گے, کچھ پیپلز پارٹی میں مل جائیں گے, کچھ فارورڈ بلاک بنا کے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. تو یہ فارورڈ بلاک جیسے منحرف اراکین کا بنا تھا پی ڈی ایم دور میں, تو اس وقت بھی تو لوگ نکلے تھے نا, ٹھیک ہے. اور اب بھی جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا, وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہماری کوئی سننے والا کون نہیں تھا, ہماری کوئی بات نہیں سنتا تھا, ہم سے کوئی رابطے میں نہیں تھا, تو ہم کس کی مانیں. ایک گور علی خان کی طرف سے جو ہے وہ کچھ اور کہا جاتا ہے, شیر فضل مروت صاحب جو ہے کچھ اور کہتے ہیں, علیمہ باجی جو ہے کچھ اور کہتی ہیں, اور سب ایک دوسرے پر شکوک و شبہات بھی کریں, سب کو ایک دوسرے کے پاس ذرا بھی ٹرسٹ نہیں ہے. ایک چیز اگر آپ کوئکلی بتا دیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو چونکہ اب پاس ہو گئی ہے, اور جوڈیشری نے جو ہے اسی کے عین مطابق جو ہے بینچز کی تشکیل شروع کر دی ہے, اس پہ کمپلیٹ عمل درآمد شروع ہو گیا. جیسے ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ ایک بہت بڑی میسو قسم کی لائرس موومنٹ چلے گی اور پی ٹی آئی اس کو بیک کرے گی, جیسے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے دور میں چلی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ والا جو تاثر ہو بالکل زائل ہو گیا, اس غبارے سے بالکل ہوا نکل گئی ہے, کیونکہ جو عدلیہ ہے وہ تو بلکہ اس کا خیر مقدم کرتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, ملک کے لیے قانون سازی کرنا, ملک کے لیے قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے, اور پارلیمنٹ نے اپنا رول پلے کیا, ٹھیک ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ بالادست ہے, پارلیمان کے ذریعے ہی جو ہے وہ ادارے بنتے ہیں, پارلیمان قانون سازی کرتی ہے. قانون آپ کو کہاں سے آتا ہے؟ پارلیمان ہی بناتی ہے نا, اور الیکٹڈ لوگ آتے ہیں نا آپ کے. تو وہ الیکٹڈ لوگ جو ہے انہوں نے یہ ترمیم کی, اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم یہ ترمیم کر سکتے ہیں, اور آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آئینی ترمیم ہوگی اس میں کچھ چینج نہیں ہو سکتی. اب لائیں 2/3 میجارٹی سے زیادہ لوگ اور چینج کر لیں. اچھا, 2/3 اکثریت بھی گورنمنٹ نے پروف کر کے جو ہے اپنے آپ کو مزید مستحکم مضبوط بھی کر لیا اسی سارے اور ایک اور ترمیم بھی آنے والی ہے, 27ویں ترمیم. اس میں کیا ہوگا؟ ایک اور ترمیم بھی آنے والی, اس سے آگے بھی ایک اور ترمیم جو ہے وہ ہمیں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک اور ترمیم بھی آ جائے. اب دیکھیں, آئینی بینچز کا سوال جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے کہ آئینی بینچز میں کیسز منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب آئینی بینچز بنیں گے, کام شروع ہوں گے, تو اسی میں سے جو ہے اس کو مزید مائٹ بھی بہتر بنانے کے لیے کوئی اور ترمیم بھی آ سکتی ہے. ظاہر بات ہے, کوئی جو ہے وہ بالکل اٹل تو نہیں ہے. آج کچھ ترمیم ہوئی ہے 26ویں, اس میں دیکھیں گے کہ اگر کوئی گنجائش ہے, کہیں رہ گئی ہے,
تو بعد میں اور بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کا کام ہی قانون سازی ہے. اچھا ایک اور چیز اگر آپ کوئکلی بتا دیں کہ جیسے کہ ایک ترمیم کا مقصد بھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ ادارے اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے، عدلیہ اپنی ڈومین میں کام کرے، پارلیمنٹ کی ڈومین میں انٹرفیئر نہ کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا جو دور تھا، ہم نے بندیال صاحب کے دور میں دیکھا، کھوسا صاحب میں، ثاقب نثار صاحب جیسے ہم نے دیکھا، ٹماٹروں کی قیمتیں، ڈیم فنڈ، یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا اور کڈنی سینٹرز کے دورے کیے جا رہے تھے، کیا آپ کو اس کے اندر جو ایک اداروں کا جو ٹکراؤ نظر آ رہا تھا، ایک ٹسل نظر آ رہی تھی، کیا آپ کو اس میں کمی واضح نظر آئے گی؟ کیا واقعی میں عدلیہ جو ہے وہ کمپلیٹ فنکشنل انڈیپینڈنٹ کریڈیبل جوڈیشری کی فارم پر سامنے آئے گی اسی طرز پر؟ آپ نے کہیں پہلے سنا تھا کہ میرا جج اور آپ کا جج؟ نہیں سنا نا. اب یہ ٹرم کیوں یوز ہو رہی ہے کہ فلاں کا جج، فلاں کا جج، فلاں کا جج؟ تو جب جج صاحبان اپنے آپ کو اس حد تک لے کے جائیں گے، میں رپورٹنگ میں کرتا رہا، میں نے خود کئی ایسے ایونٹس کور کیے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی ریمانڈ پہ جو ملزم ہو نیب کسٹڈی میں یا پولیس کسٹڈی میں یا ایف آئی کسٹڈی میں، اسے جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا ہو گڈ ٹو سی یو کہہ کے. ٹھیک ہے، آپ ایک ریمانڈ جس کا ریمانڈ کورٹ نے دے دیا، آپ اسے بلاتے ہیں، اس کے لیے بل پروف گاڑی جو ہے پرووائڈ ہوتی ہے اور پروٹوکول کے ساتھ وہ سپریم کورٹ پہنچتے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان اسے کہتے ہیں سر گڈ ٹو سی یو، اور جائیں اپنا ریسٹ ہاؤس میں جائیں، آرام کریں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں، کھانا کھائیں، بس اپنی فیملی کو ملیں. نہیں، ایسے یہ قانون نہیں ہے. آپ نے جب ہم ہی قانون کا احترام نہیں کریں گے یا ہم ہی جو ہے اس میں سے گنجائش نکالتے رہیں گے تو پھر کون آئے گا؟ تو اب عمر الطاف بندیال صاحب کا دور ختم ہو گیا، اب ثاقب نثار صاحب کا دور ختم ہو گیا، اور اب فائنلی قاضی فائصہ صاحب کا دور بھی ختم ہو گیا. اب چیف جسٹس ہوں گے جسٹس یحییٰ. ٹھیک ہے، یحییٰ افریدی صاحب کا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہ نیا دور ہے، یہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جیسے یحییٰ نے بھی اپنے جو ہے وہ کئی کیسز منتقل کرنا شروع کر دیے ہیں آئینی بینچز میں، اسی طرح جیسے منصور علی شاہ نے بھی جو ہے وہ اپنے کیسز منتقل کیے آئینی بینچز میں. تو یہ اب ایک نیا دور شروع ہونے والا جوڈیشری کے اندر بھی، کہ ڈویژن ہو جائے گی کہ کس نے کیا کام کرنا ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ میرا کیس 10 سال سے لگ نہیں رہا اور آپ آتی ہیں اور آپ کا کیس جو ہے ود ان ڈے لگ کے تو اس کا اور میں اپنی پسند کا لارجر بینچ بھی بنوا لیتی ہوں اور اسی کو میں کانسٹنٹ جو راؤنڈ دا کلاک میڈیا کو ساتھ میں ملا کر انگیج رکھتی ہوں. اور ایک عام آدمی جو ہے وہ دادا اگر اپنی اپلیکیشن فائل کرتا ہے تو پوتا اس کی ہیئرنگ سن رہا ہوتا ہے. آپ نے جیسے کہا کہ ایک عدلیہ کے اندر بھی ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا اور ہم اس بارے میں امید کرتے ہیں کہ یہ سنہری دور ثابت ہوگا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.